अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 13 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनसे मिशन मुलाकात, उनकी रिहाई का मिशन और फिर हर चौक डी चौक तहरीक को आगे बढ़ाने का जो मामला है, उसके ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर टामक टोइयों, उथलाइंदो पुथलाइंदो, अपनी तरह के हर तरह के जवाब घड़े जाने के बावजूद इस मूव को एलिवेशन की जानिब बढ़ने से नहीं ये हुकूमत रोक पा रही है। एक तरफ वैसे ही 13 और 14 अगस्त का जो मामला है, उसको लेकर बड़ी गाड़ियों का दाखिला जुड़वा शहरों के अंदर ममनू है। जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बिग टैग्स ट्रांसपोर्ट करने वाले मुसाफिरों को खास तौर के ऊपर, उन्होंने छुट्टी कर रखी है। बहुत सारे मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं, जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। इन सब के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आज पेशावर से अडियाला पहुंचे हैं। वो क्या कहते हैं, टाइगर्स की बड़ी तादाद जो अडियाला के अतराफ में मौजूद है वो क्या कहती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। शहर इक़्तिदार में एक सोच पाई जाती है, वो सोच क्या है उसको आश्कार करना है। पिंकी कुछ दिन पहले ड्रग डील्स के अंदर पकड़ी गई थी, उसके कई केसेस में उसको बरी कर दिया गया, ये क्या कहानी है वो भी शेयर करनी है। पंजाब के अंदर हाईटेक रेस्क्यू सिस्टम कहां खो गया, उसकी कहानी, जस्टिस बाबर सत्तार मामला कहां तक पहुंचा है, और साथ साथ ताबिश हाशमी और शोएब अख्तर के दरमियान क्या नोक झोंक हुई खान साहब को लेकर, वो कहानी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है, आपको पता है कैसे करना है। डिसेंट वे में करना है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर कर दीजिएगा, बस ओ करना है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। वैसे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काकरोच शाकरोच बनने की ज़रूरत नहीं है। चुपके से ये काम करें, बेहतरीन आपको नेशन कहा जाएगा, जापानियों का फॉलोअर, आप मज़े करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है ना हम पाकिस्तानियों के पास। इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है, जिसको पाकिस्तान के अवाम माइंड कर रहे थे, कि आफरीदी साहब जो है वो काफ़ी दिनों से अडियाला के बाहर नहीं है। चलें, बहनें हर मंगल को पहुंच जाती हैं एहतजाज करने के लिए, धरना दे देती हैं, बैठी रहती हैं, 200-400 कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो मूवमेंट की एलिवेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाती जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। तो आज जुमेरात है और इससे मुताल्लिक ऑलरेडी सुहेल आफरीदी साहब ने कमेंट कर दिया था कि अगर जुमेरात को खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, या किसी का उनसे रब्ता नहीं कराया जाता, या अंदर से बाहर कोई पैगाम नहीं पहुंचाया जाता किसी क्रेडिबल सोर्स के जरिए, तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे और हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। अब पता नहीं ये हर चौक डी चौक बना देने वाली बात का नतीजा है या क्या है। मेरा अभी गुजर हुआ जीटी रोड पर 26 नंबर से, वहां से होते हुए फैजाबाद, ये सारे के सारा इलाका बंद। मैं हैरान रह गया, पता नहीं क्या हुआ है, कंटेनर्स जगह जगह पे रखे हुए हैं। कुछ तो ज़ाहिर है डेलीगेट्स की मूवमेंट होगी 14 अगस्त को लेकर, उस हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, लेकिन ये जो हैवी ट्रैफिक है, खास तौर के ऊपर ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े टैग्स जैसे डाइवो है, फैसल मूवर्स है, मैं नाम ले देता हूँ, इनको मोटरवे पर जो है ना इनका दाखिला बंद किया हुआ है। उनके अपने ऑफिशियल्स के मुताबिक लोग अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला, ये 2 दिन कितना मुश्किल गुजरेगी लोगों के ऊपर वो अलग बात है। क्या ये किसी मुमकिना एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाया गया है, या मामला कुछ और है, या फिर ये रूटीन प्रैक्टिस है 13-14 को लेकर, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैं देख कर आया हूं बड़ा अफसोसनाक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर सुहेल आफरीदी साहब का यह कहना कि अगर आज मुलाकात नहीं कराई जाती, आज रात 10 बजे तक, वो कहते हैं कि हम मुलाकात के वक्त का इंतजार करेंगे, बाकी तमाम MNAs, MPAs ओहदेदारान पार्टी तंजीमों को 10 बजे की तैयारी करने की हिदायत दे दी है। जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, इनका इरादा ही नहीं लगता कि आज हमारी
ملاقات کروائیں گے. اس لیے آج رات میں اپنے کارکنان کو کال دیتا ہوں کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں, پاکستان اور پاکستان کا جھنڈا ساتھ رکھیں. حالات سے لگ رہا ہے کہ آج بھی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. رات 10 بجے ملک بھر میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. تمام کارکنان رات 10 بجے پاکستان اور پی ٹی آئی پرچم لے کر چوک چوراہوں میں نکلیں. پورے پاکستان کو ضد اور انا میں تباہی کی جانب لے جایا جا رہا ہے. نظام تباہ ہو چکا ہے, اس نظام کو لانے والے اس نظام کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. تو ملاقات کا دن ہے. اس ملاقات کے دن یہ جو کنٹینرز آئے ہیں, جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز کھڑی ہیں, پولیس, پنجاب پولیس اسلام آباد کے اندر بڑی جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایک تو ڈیلیگیشن کے جو آمد کا پریشر ہے اس کو لے کر سیکیورٹی سخت, دوسری جانب شاید سہیل آفریدی صاحب نے یہ کال دے رکھی ہے اس کا معاملہ, تیسری جانب شاید کوئی اور احتجاجی ریلی لے کر آنا چاہتا ہو تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی چوک فیض آباد اور 26 نمبر ان دونوں کا بھی تقریباً ناطقہ بند ہے. شدید یعنی ہیوی ٹریفک جام ہے آلٹرنیٹ روٹس دیے جانے کے باوجود. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. رات 10 بجے کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ رات 10 بجے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن ابھی تک کی یہی تھی. لیکن ایک اور سچویشن جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر کوئی مخصوص سوچ پائی جاتی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ اول تو زرداری صاحب جو ہے وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. کیسا؟ یعنی زرداری صاحب ان کی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایملگمیٹ بنا کر اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے. اول تو ایسا ہونے نہیں دیں گے. اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پاکستان پیپلز پی ٹی آئی تو آلریڈی بھگت رہی ہے نا, پیپلز پارٹی بھی نتائج کے لیے تیار رہے. تو پیپلز پارٹی از ایبسلیوٹلی ان ہاٹ واٹرز. جو ابھی تک کی سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو اور جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے, کہیں ان کے ہاں یہ سینس پریویل کر رہی ہے کہ جتنے جھٹکے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹیز نے برداشت کر لیے, اس سے زیادہ کیے تو ہمارا نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو شاید کہیں ان کا جو ہے وہ تعلق جو بنا ہوا ہے, جو واقعتاً ایک غیر شرعی تعلق ہے, غیر شرعی نکاح کی بات کی جاتی ہے, وہ ٹوٹنے کے در پہ ہے. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. لیکن نظام کس طرح کا ہے ہمارا, دو ایسی سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں جہاں پر طاقتور جو ہے وہ مکڑی کا جالا, قانونی شکنجا جس کو کہتے ہیں, اس کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. اب یہ پنکی ملزمہ کا نام ہے انمول عرف پنکی, کراچی کی عدالت نے منشیات کے مقدمات میں گرفتار اس بندی کو 3 مقدمات میں بری کر دیا. جی اب آپ بندہ جس تیزی کے ساتھ, جس سپیڈ کے ساتھ ان کو پکڑا گیا اور جس سپیڈ کے ساتھ ان کو ہیروئن بنایا گیا, ہیروئن بیچنے والی شخصیت کو ہیروئن بنایا گیا, اور جس سپیڈ کے ساتھ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کی یہ زینت بنتی رہی, 3 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. انمول عرف پنکی کے خلاف 2020 میں, 2021 میں اور 2022 میں گزری تھانے میں, گزری کراچی کا ایک علاقہ ہے, گزری تھانے میں مقدمات درج کیے گئے. ملزمہ پنکی مقدمات میں مفرور تھیں, ایبسکونڈر تھیں. مقدمے میں 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. ملزمہ کو شریک ملزمان کے بیانات پر مقدمے میں شامل کیا گیا تھا, اب ان کو بھی بری کر دیا گیا. یہ ہے ہمارا نظام قانون اور انصاف. اور غریب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک واقعہ پیش آیا کوٹ ادو کے اندر, اور کوٹ ادو کے جو مقامی صحافی ہیں نا وہ اس کے اوپر رپورٹ کرے. تو سنیے گا واقعہ کیا تھا. ایک رکشہ گرا, رکشے میں بچے تھے. کہاں گرا؟ نہر کے اندر گرا. رکشے میں بچے تھے اور 2-3 گاڑیوں کا تصادم ہوا, 15 خواتین بھی اس میں شامل تھیں. کیا ہوا ہے آگے سنیے گا جی. کوٹ ادو کے مقامی صحافیوں کے مطابق لوڈر رکشہ نہر میں گرنے کے واقعے میں جدید ٹیکنالوجی اور ماہر ٹیموں کے استعمال میں مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. 3 روز بعد بھی 3 بچے لاپتہ ہیں اور اب تک 15 خواتین اور بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں اس واقعے کے اندر. اور ثانیہ کے صرف 3 دن بعد ماہر ٹیمیں پہنچے. ثانیہ ہو گیا, ریسکیو نہیں ہو سکے, 3 دن گزر گئے, ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں. 3 دن بعد ماہر ٹیمیں پہنچی ہیں. اور حکومت اور میڈیا کی طرف سے, حکومت نے تو جو حرکت کی کہ ان کے پاس وہ بندوبست ہی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائے تو اس کو نکالنے کا بندوبست ہی نہیں ہے. اگر ہوگا تو بڑے شہروں میں ہوگا, چھوٹے شہروں میں نہیں ہے. وہ 3 دن بعد ٹیمیں پہنچی ہیں. اور میڈیا کی بھی مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ یہ خبر تک نہیں آنے دی. یہ ہمارے صحافی دوست ہیں محمد عمیر, انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے. یہ ہمارے ہاں نظام ہے, یعنی شدید طاقتور کیسے نکلتا ہے اور شدید غریب کیسے پھنستا ہے, یہ ہمارا نظام ہے. اور اس آزادی کے مطلب موقع کے اوپر, جشن آزادی کے موقع کے اوپر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ طاقتور کتنا طاقتور ہے, غریب کتنا غریب ہے. طاقتور کی لڑائی کرسی کے لیے, غریب کی لڑائی روٹی کے لیے. بیچ والی جو مڈل کلاس تھی وہ ٹیکس بھرتے بھرتے فارغ ہو گئی ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر
جنہوں نے نظام انصاف میں رہتے ہوئے انصاف بہم پہنچانا ہے، ان کی رہائش گاہوں کے اوپر لڑائی چل رہی ہے. جسٹس بابر ستار کی رہائش گاہ تھی اسلام آباد کے اندر، ان کی کوششیں نہیں رنگ لا سکیں. پشاور ہائی کورٹ کی کوششیں بھی رنگ نہ لا سکیں. سرکاری گھر تنازع میں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد میں سرکاری گھر کو بالآخر خالی کر دیا. وہ رہائش اسلام آباد میں رکھنا چاہتے تھے اور ڈیلی بیسس کے اوپر پشاور جا کر وہاں پر ہیئرنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو نہیں رکنے دیا گیا. ٹرانسفر کے بعد جسٹس بابر ستار نے پشاور میں گھر نہیں لیا، بلکہ اسلام آباد کا گھر ہی سرکاری گھر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ انہی ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لیٹر لکھا تھا، جنہوں نے چیف جسٹس کو بھی لیٹر لکھا تھا، جنہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. یہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں غلط فیصلہ نہیں دوں گا، درست فیصلہ دینے کے لیے ان 5 ججز کے ساتھ کھڑے تھے. کون کون سے جج تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے. جسٹس جو ہے طارق محمود جہانگیری تھے، جسٹس محسن اختر کیانی تھے، جسٹس سمن رفعت امتیاز تھیں، جسٹس بابر ستار تھے، اور ایک آدھ اور جج صاحب تھے. تو ان تمام ججز صاحبان میں سے ایک یہ جج صاحب تھے جنہیں خود انصاف کی تلاش ہے. یہ حالات ہیں، ایک ایسے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا پلر ہے آپ کا میڈیا. ابھی ڈان نیوز سے متعلق ہمارے دوست ہیں صحافی ثناء اللہ خان، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک بڑا کریڈیبل نیوز ٹیلی ویژن ہے. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں کئی سال تک کراچی کے اندر، اینڈ آئی واز ڈوئنگ دی انویسٹیگیٹو شو خبردار کے نام سے. ادارے کی تباہی کے ذمہ داروں میں سے کوئی فارغ نہیں ہوا، کسی ایگزیکٹو کو نہیں فارغ کیا گیا. معمولی تنخواہ لینے والے ورکرز کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور ادارہ جو ہے وہ بند ہونے کے درپے ہے کیونکہ ایڈز نہیں مل رہے، یا ان کی پالیسی ایسی ہے، یا وہ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا سے ریونیو نہیں کما رہا. یہ حالات ہیں، یہ آپ کے تیسرے پلر کے حالات ہیں. باقی چوتھے پلر کے 3 پلر آلریڈی کلیپس کر چکے، اور کلیپس ہوئے ملبے کے اوپر افسر شاہی چل رہی ہے. اور جو میڈیا جسے رپورٹ کرنا ہے وہ نہ کوٹ ادو کا واقعہ بتاتا ہے، نہ اپنے ملازمین کا نکالے جانا بتاتا ہے، نہ ان کی نوکریوں کی تباہی، نہ ان کو تنخواہ نہ ملنے کا معاملہ. تو یہ حالات ہیں. تو اس سسٹم میں وہ بندہ کامیاب ہے جس بندے نے اپنا روزگار خود بنا لیا ہے، وہ کامیاب ہے. کیونکہ وہاں جاتے ہیں تو بول نہیں پاتے، جو بول نہیں پاتے تو کما نہیں پاتے تو بے روزگار ہوتے ہیں، اور پھر وہی ٹھیا لگاتے ہیں، برگر کا آؤٹ لیٹ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بچتا نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ چیئرمین کے ساتھ کسان اتحاد ہے خالد باٹ، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیں، ان کے 5 سال پورے ہوئے تو کسان تباہ ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ کے آگے کوئی وزیر بات نہیں کر سکتا. یہ نظام ہے، یہ آپ کا نظام بچ گیا. شعیب اختر کا بھی میں کمنٹ شامل کروں گا. وہ کہتے ہیں ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کتنی وکٹیں لیں، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے 400 وکٹیں نہیں لیں. اگر عمران خان میرے کپتان ہوتے تو 400 سے اوپر کچھ بولنا چاہ رہے تھے. آگے تابش ہاشمی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا تو آپ بھی جیل میں ہوتے. تو اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو یہ والا سین بن گیا جی شو کے اندر. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی آن لائن نذرانہ، فطرانہ، قربانی، زکوٰۃ اور اب دیگ بھی دے سکتے ہیں، پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، پیسے بھجوا سکتے ہیں، لیکن آن لائن ووٹ نہیں ڈال سکتے. رج کے بے شرموں سے واسطہ پڑا ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نادرا سے اپنا شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں بنوانے کے لیے، رینیو کرانے کے لیے. آپ آن لائن پورٹلز کے ذریعے ملینز کی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. پورا دن یہی چل رہا ہوتا ہے. آن لائن ووٹ نہیں دے سکتے، اے پھنس جان گئے تھے، ایتھے پرابلم ہو جائے گا. آن لائن ووٹ نہیں دینا جی، اور خاص طور پر جین زی کو نہیں دینے دینا، انہوں نے جو کام پا دینا ہے. تو یہ پرابلم جو ہم جس کو فیس کریں، یہی تو عمران خان چاہتا تھا کہ آن لائن ہو جائے کسی طرح سے، اور 25 سسٹم سے ہم باہر نکلیں. آج وہی ٹھپا سسٹم چل رہا ہے. اچھا پھر محسن نقوی صاحب نے اگر یہ اعلان کر ہی دیا ہے کہ ساری چیزیں آن لائن ہو سکتی ہیں، آن لائن نذرانہ، آن لائن دیگیں، تو بھائی جان آن لائن فاتحہ اور آن لائن تدفین کا بھی انتظام کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے، ملک تو ویسے ہی ٹھپے پہ چل رہا ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال سہیل آفریدی نے دی ہے. پی ٹی آئی نے 4 صوبوں میں کوشش کی ہے کہ اس دفعہ لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو رجسٹر کیا. لانگ ٹھیک ہے جی. شہریار سہیل آفریدی نے خود خیبر ایجنسی میں ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سب سے زیادہ لوگوں نے لانگ مارچ کے لیے خود کو آن لائن رجسٹر کروایا ہے. 5 لاکھ کے قریب لوگ اب تک رجسٹر ہو چکے ہیں. اگر آن لائن رجسٹری کی بات ہے تو بھائی سب سے زیادہ پاکستان میں فالوورز آن لائن عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اوپر ہیں. مشرف کے لاکھوں فالوورز تھے فیس بک کے اوپر، ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا. پاکستان آ جائے آپ کا بڑا استقبال ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے اوپر چند 100 لوگ بھی نہیں تھے ان کو ریسیو کرنے والے. تو آن لائن رجسٹری از ناٹ دا آتھینٹسٹی اور گارنٹی کہ آپ لوگ باہر نکال پائیں گے. یا پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں اڈیالہ کے باہر جو اس وقت چل رہا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ تابش ہاشمی نے جو کامنٹ کیا ہے شعیب اختر کے بیان کے اوپر وہ کیسا تھا.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।